वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक में इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी को जानें। और जो कहा गया है हमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में बेहतरीन सीरत व किरदार का अमली नमूना हमारे पास मौजूद है। चलता फिरता कुरान जो है वो हमारे सामने वो एक मिसाल रोशन है, तो हम क्यों ना उनसे सीखें और क्यों ना उनके साथ जुड़ें। इसी एक सिलसिले को लेकर हम आपके साथ सीरीज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की जो शब व रोज़ हैं उनमें सफ़र कर रहे हैं। आज फिर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद मेरे साथ हैं, नामवर मुअर्रिख़ हैं और स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और उसके साथ हमारे साथ जो हैं मोहम्मद ताहा कादरी, जो कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। डॉक्टर साहब, हम पहुँचे हैं जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो चुका है और अब वो अरब की एक मुतमव्विल ख़ातून के साथ, मालदार ख़ातून के साथ शादी है, जिन्हें दुनिया जो है वो सदीक़ा के तौर पे जानती है, हज़रत खदीजा सदीक़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अभी नबूवत से सरफराज नहीं हुए, तो यहाँ से जो ज़िंदगी का दौर शुरू हो रहा है वो क्या है और उसमें हमारे लिए क्या मिसालें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। ये ऐसा पुरनूर सफ़र है, एक ऐसा नूरानी पैराया है जिसमें हम सफ़र करते हुए पहुँचे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा कुबरा ताहिरा, उनसे आपका सिलसिला अज़वाज मुंसलिक होता है। और ये एक चेंज है, और इस चेंज में जो इसका सबब भी गोया एक लिहाज से बना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी अरब के मुआशरे जिसमें हर तरह की कजी मौजूद है, बुराइयां मौजूद हैं, उसके बावजूद उसी मुआशरे के अंदर एक खिलते फूल की तरह आप अस्सादिक और अल अमीन के नाम से जाने जाते हैं। और अल्लाह करीम ने आपके लिए जो ख़ातून भी पसंद फरमाई वो भी एक बेमिसल बेमिसाल बेनज़ीर ताहिरा का लक़ब ताहिरा के नाम से मौसूम। और रिवायात में आता है कि जब मक्का से काफ़िला तिजारत जाया करते थे तो बाकी मक्का के सारे लोगों का जितना माल मता होता था उससे ज़्यादा हज़रत खदीजा का अपना माल हुआ करता था जी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसे आपने कहा कि मुतमव्विल तरीन ख़ातून उस शहर की जी। और फिर इंटरनेशनल बिज़नेस उनका हुआ करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको गोया करीब से देखने का मौका मिला हज़रत खदीजा को, अपने इसी कारोबार में शरीक होने की हैसियत से हुआ था। तो फिर एक तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारे असफ़ार किए और मुख्तलिफ़ जगहों को देखा भी, ऑब्ज़र्व भी किया, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उस माल में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इजाफ़ा भी किया। और फिर जो लोग आज नाज़रीन में से जिन्हें अल्लाह ताला ये नेमत देता है कि वह अल्लाह के घर को और अल्लाह के हबीब के घर को जाके देखते हैं, तो आज भी जब जिस जानिब हरम का बवाबा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है, उस जानिब से अगर आप जाएँ तो वहीं पर हमें नज़र आता है जो फ़र्श है उसकी टाइल्स डिफरेंट हैं उस जगह पर। अब निशान तो नहीं है लेकिन उन टाइल्स का शेप उनकी डिफरेंट है। तो वो हज़रत खदीजतुल कुबरा का घर हुआ करता था। अच्छा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक तवील अरसा वहाँ पर क़याम भी फरमाया है इस रिश्ते के बाद। और फिर दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो सखावत है, आपके अंदर जो हमदर्दी है, आपके अंदर जो लोगों का ख्याल रखना है, यतामा का, मसाकीन का, और वो यानी आपकी ज़िंदगी में मुसलसल है। और इस नए दौर में उसमें बहुत इजाफ़ा हो जाता है। और हज़रत खदीजतुल कुबरा की शख्सियत में ये एक पहलू भी है कि उन्होंने फिर अपना सारा माल हिबा किया और वो फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च हुआ। आज के जैसे हम देखना ये चाहते हैं इस बाबरकत सीरीज़ में कि आज हमारे जो मामलात हैं उसके अंदर
ایدر وے کہ اگر جو مرد ہیں اگر ان کے پاس بہت زیادہ اللہ نے کوئی جاہ و حشم دے رکھا ہوا ہے یا مال و متاع دیا ہوتا ہے تو وہ اس کو اسی طرح سے خرچ کرنا چاہیے اپنی اہل خانہ پہ اور بالخصوص اپنی شریک حیات پہ، اور وائس ورثہ۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہے کہ جس کے پاس وسائل ہوں، رزق کی کوئی اور شکل زیادہ ہو، تو وہ اس کے اندر کبر کو پیدا کرتا ہے، اس کے اندر نخوت کو پیدا کرتا ہے، اور وہاں ہمیں جو سیرت جھروکے سے جب ہم منظر دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہمیں بالکل کچھ اور نظر آتا ہے، ہاں جی، اور اس میں یہ بات تو بالکل یعنی اس پر قسم کھائی جا سکتی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو زیادہ مال میں دیتا ہے۔ برکت دیتا ہے، بلکہ اس ایک کو پاک واقعہ کرتا ہے۔ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آپ مطلب سخاوت، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ہوتا مال تو میں یوں کرتا، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو اب سب کچھ ہے تو کیوں نہیں آپ کرتے؟ تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید ان کے مال میں اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں پسند کرتے کہ اس کو خرچ کرنا، تو پھر آپ نے ہبہ کیا اور اناؤنس کیا۔ یہ آپ کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اناؤنسمنٹ ہے، ڈیکلیریشن ہے پبلک، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا سارا آج سے جو معلومات ہے وہ سب ان کا ہے، ان کا کنسیڈر کیا جائے، اور وہاں سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اونرشپ لیتے ہیں۔ ایک اور سر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم جو ہیں جی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہائش اختیار کرتے ہیں، ویسے ہی جیسے آپ نے اپنے چچا کے پاس رہائش اختیار کی تھی۔ یہ کیا ایک خوبصورت سا ایک ہمیں نظر آتا ہے، رشتہ بھی، تعلق بھی۔ جی دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ سب سے زیادہ اس بات کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ وہ بہت اس بات کی اللہ تعالیٰ کی ذات کو حیا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ اس کے راستے پر خیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے گویا مجھے قرض حسنہ دیا ہے اور میں اس کو لوٹاتا ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کے اس پروگرام کے انٹرو میں آپ نے کہا، اس کو بار دیگر ہم نے اس کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو قرآن کے اندر جب یہ ساری باتیں ہیں کہ جو آپ کے ساتھ خیر کرے اس سے تو بڑھ کر خیر کرنے کی انسان کو اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، تو جیسا کہ ایک تو بنیادی بات ہے کہ جب آپ کی جو حسن سلوک ہے، آپ خلق و عظیم ہیں، تو سب کے ساتھ ہے، لیکن پھر اس میں پھر خاص کیا ہے کہ قرابت دار جو ہوتے ہیں ان کا حق سب سے زیادہ ہے، اور قرآن نے اس کا بار بار حکم بھی دے رکھا ہے۔ اور پھر قرابت میں پھر وہ معاملہ کہ جب ہم ابتدائی پروگرامز میں ہم نے یہ ذکر تفصیل کے ساتھ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے پھر سپرد کیا اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو، اور حضرت ابو طالب نے پھر جس خوبصورتی کے ساتھ اس فرض کو نبھایا ہے، اپنی ذات، اپنے اہل خانہ کی ذات پر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بھی پڑ رہی ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی اس میں حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں کہ سب سے بہترین، سب سے وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کو کعبہ کی خدمت، کعبہ کی جو ہے وہاں پر خدام کی خدمت اور ان کو پانی پلانا اور گویا اس کی ساری ذمہ داریاں، کسٹوڈین کی ذمہ داریاں جس قبیلے پر ہیں، اور اسی کے جو سربراہ ہیں اس وقت حضرت ابو طالب ہیں، چونکہ ہمیں پھر وہ آگے چل کے شیب ابی طالب اور وہ ساری چیزیں ان کا تفصیل سے ذکر آئے گا، لیکن اپنے باقی بھائیوں میں اور مکہ کے لوگوں میں یعنی معاشی طور پر کمزور ہیں۔ لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب بھی موجود ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو زیادہ قربت اور نسبت اور تعلق اور ایک محبت اور پیدائش سے ہی جو سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رہا ہے۔ جی میں وہ اسی کی طرف آ رہا تھا، میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کیوں ہم کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ کریم؟ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جو روایات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے گھر میں، اور اس دنیا سے جب گئے تو اللہ کے گھر میں، اور
اہم بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ آنکھیں کھولی تو رسول کی یہی تو میں عرض کرنے لگا کہ سب سے یونیک بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ یہ سنت ہے، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور آپ نے چہرے پر نظر پڑتے ہی کہا کرم اللہ وجہ کریم، کہ اللہ تعالیٰ اس کریم چہرے پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ اور آپ نے جب آنکھیں کھولیں تو پہلا نقش جو آپ کی آنکھوں میں پڑا وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، اور پھر وہ ساری زندگی اس چہرے پر فدا رہے۔ ہاں جی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک مبارک کا جملہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کریم کے لیے، کرم اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کا کانسیپٹ، ایک ذات واحد کا کانسیپٹ جو ہے وہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جو ایک جملہ جاری ہوا ہے، تو یہ جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ دہا میں اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنی طرف متوجہ پایا تو ہم نے تمہیں بڑھاوا دیا، اس میں ہدایت بھی دی، اس میں رہنمائی بھی دی، آگے کی گائیڈنس بھی دی۔ سو یہ بھی تو ایک اسمال انڈیکیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نسبت، ایک کنیکشن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایک مسلسل جسے ہم ٹریس کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ یہاں پر بھی ہمیں اس جملے میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ کہ جو عرب کے اندر لوگ تھے وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو اس میں اللہ کے نام کے ساتھ، اس میں اللہ کے نام کے ساتھ جانتے تھے، البتہ ان کی جو خرابی تھی، جو میجورٹی آف دیم وہ شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ خیال ہو گیا تھا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں اور پھر کچھ وہ بت ان کے جیسے لات منات اور عزا اور حبل، تو حبل کا ذکر، ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو ان کی انہوں نے مورتیاں بنا کے رکھ لیں اور ان کی وہ پرستش کرنے لگ پڑے۔ اللہ کا تصور موجود تھا، اور اسلام کی شمع جب آگے چل کے روشن ہوگی تو ہم اس وقت بھی دیکھیں گے کہ ایسے لوگ مکہ کے اندر موجود تھے کہ جو دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم کے کانسیپٹ کے قریب ترین تھے۔ اور یہ جو آپ نے سورہ ضحیٰ کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سارے نیک لوگ تھے جو اپنے تئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تھیں تعلیمات ان پر عمل کر رہے تھے، انہیں اب اس بات کی خواہش تھی، اس بات کی تلاش تھی، اس بات کے وہ جویا تھے کہ اس اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے گا، مزید ہم کیسی عبادت اس کی کریں کہ جو اللہ کو بہت پسند آئے۔ تو وہ پھر جو ہے اسلام کی جب روشنی آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت ان کو ملتی ہے تو پھر وہ سارے لوگ فوراً ہی آٹومیٹیکلی کھنچ کر چلے آتے ہیں۔ اس کی ایک ریسنٹ ہسٹری سے بھی میں آپ کو مثال دوں گا جس سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ لیٹ 90s میں یوگوسلاویا الگ ہوا اور اس سے ایک مسلم ملک ایمرج کیا جس کا نام ہے بوسنیا ہرزیگووینا۔ تو بوسنیا پر کچھ تھوڑا سا کام میرا ہے پاکستان میں، پائنیئر کام میں نے اس پہ کیا تھا جب ایک کرائسس ایمرج کرا تھا۔ اس میں بھی ایک بات ہمیں ملی کہ جو یہ جو بوسنیا کے اندر مسلمان ہیں یہ بوگومل قبائل کے لوگ ہیں۔ بوگومل قبائل وہ لوگ تھے کہ جو بوسنیا کے اندر بھی اسلام سے پہلے یہ وہ لوگ تھے جو دین حنیف پر تھے۔ اسی لیے جب بوسنیا میں کوئی تلوار کے ذریعے سے کوئی مہم جوئی، اسلام جو ہی پہنچا تو یہ بوگومل قبائل چونکہ آلریڈی اس پہ عمل کر رہے تھے، فوراً انہوں نے اسے امبریس کیا۔ تو یہ جو اندر پہلے سے چاہت موجود ہوتی ہے تو یہ چاہت تو وہاں بھی نیک جو نجاشی کی صورت میں بھی ہمیں یہی ایک چیز ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یقیناً اور مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جس میں جو ہے نا تذکرہ بھی بہت سے لوگوں کو آتا ہے، حضرت حکیم بن عزام کا ذکر آتا ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سارے لوگوں کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارث کو گفٹ کرتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کے طور پر، اور آپ آزاد کر کے انہیں اپنا متبنہ بیٹا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہم نے ایک ٹریول دیکھا ہے، انتہائی ناداری، مفلسی، غربت سے اب ایک مالدار، ایک طاقتور شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ٹرانزیشن ہمیں نظر آتی ہے، جو لوگوں کے پاس آج اگر نیو منی جسے کہتے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ آئے، مال و دولت آئے تو جو ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اس بارے میں کیا گائیڈ کرتی ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ انساب ہے وہ تو ہے ہی انبیاء کا نا، یعنی وہ ابو الانبیاء کی اولاد ہیں، پھر حضرت اسماعیل، لیکن ہمیں تو گائیڈنس ان سے جی میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
تو وہ جو وجاہت ہے، نسبی وجاہت، اور آپ کے جو کردار کی بلندی، وہ تو ہمیں آپ کی دکھائی دے رہی پیدائش ہے۔ سے پہلے ہی اس کے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں اور بعد میں نظر آئیں، لیکن آپ جس جانب رہنمائی کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اس میں انسان کی جو یعنی نسبی شرافت ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ اس کی ہم ارد گرد مثالیں دیکھیں کہ جو لوگ اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ ان کے پاس اس وقت ظاہری مال موجود ہو یا نہ ہو، وہ کسی پروفیشن میں ہو، آپ کو ان کے جو ڈیل کرنے کا انداز ہوتا ہے، جو رکھ رکھا ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ اور پھر یہاں مجھے ایک وہ بات بھی نظر آتی کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے کہ الائمۃ من قریش، یعنی قریش کے لوگ ان میں سے امام ہوں گے، لیڈرز ہوں گے، قیادت ہوگی ان کی۔ کیوں کہ وہ ہے ہی ایک بہت ایلیویٹڈ جو ہے نا وہ کمیونٹی ہے اور اس کا وہ حصہ۔ اس کے باوجود جب آپ نے تنگی بھی دیکھی، آپ نے یتیمی بھی دیکھی، آپ نے اس کے بعد جو خود فرمایا کہ میں نے وہ ساری سختیاں جھیلی ہیں جو کسی اور نے نہیں جھیلی، تو کیا ہے اسلام نے چونکہ ہمیں درس دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت موجود نہ ہو تو بھی اللہ کا شکر بجا لایا جائے، اور جب آ جائے تو بھی شکر بجا لایا جائے۔ اور یہاں مجھے صوفیاء کا جو ایک مشرب ہے وہ بہت پسند آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز موجود ہو تو صبر کیا جاتا ہے، جب کوئی چیز نہ موجود ہو تو شکر کیا جاتا ہے۔ بالکل ایک علی الرغم، بالکل اپوزٹ ایک عام آدمی سے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی ہے ہمیں اپنے اس دور میں بھی، جس دور کو ہم بات کریں، کہ جب نعمت مل جاتی ہے تو اس پر صبر کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ مال موجود ہے لیکن اس میں جب تک اس کی حیثیت جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں ہوتی تو آپ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ البتہ آپ کے اندر تبدیلی تو یہ آئی کہ آپ کا جو جود و سخا ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا، اور آپ نے جب یہ بتایا کہ ایک شخص کوئی ایک چیز اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہے تو 10 تو دنیا میں ہی اس کا اجر مل جاتا ہے اور 70 آخرت میں ملتا ہے۔ تو یہ صرف کہنے والی بات نہیں تھی، آپ کی ایون نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آپ نے ایک تو یہ کہ بہت ایمانداری کے ساتھ جو تجارت اختیار کی، اس تجارت میں پھر جو پہلی دفعہ ہی جب حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ میرا مال آپ لے کے جائیں، تو وہ آپ کی اس جو سوسائٹی کے اندر انٹیگریٹی، آپ کے اندر جو اونیسٹی، آپ کے اندر اس کو لے کر، اور کیا کہتی ہیں کہ میں جتنا باقیوں کو حصہ دیتی تھی اس سے ڈبل آپ کو پیش کروں گی۔ ہمیں رکنا ہے بریک کے لیے، لیکن اس سے پہلے ساتھ ساتھ ہم درود و سلام کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رکھیں گے۔ تو میں درخواست کروں گی زین صاحب سے کہ طاہا قادری سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ گناہ گار پہ رحمت ہزار آپ سے ہے، کریم مجھ پہ بھی پروردگار آپ سے ہے، خطا کے بدلے عطا بے شمار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
اگرچہ درد و الم ہر طرف سے گھیرے ہیں، یہ آفتوں کے لگے میرے گھر میں ڈیرے ہیں، نہیں ہے خوف کے اپنوں نے چہرے پھیرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ رفاقتوں کی جزا ایسے کون دیتا ہے، کسی کو اپنی وفا ایسے کون دیتا ہے،